बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत पुरस्कम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्पेशली सिंध में आते हैं, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, मॉडल स्कूल के कयाम की बातें की गई, तो दूसरी तरफ अब स्कूल बंद होने की भी बातें की जा रही है। और लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब ने भी एक इशू को हाईलाइट किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी सीएम सिंध को खत लिखा कि जो डेस्क खरीदे जा रहे हैं, उनका टेंडर किया जा रहा है, वो 3 गुना ज्यादा महंगे दामों में खरीदा जा रहा है। तो इसमें जो कौमी खजाना है उसको नुकसान होने के खदशात हैं। इस पे बात करेंगे हम। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मुस्तफा बलोच साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुस्तफा, क्या आप सुन सकते हैं? जी शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन पर। और आपने देखा ही होगा कि न सिर्फ मुख्तलिफ निजी चैनल और सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है और आपकी तरफ से कोई वजाहती स्टेटमेंट नहीं आई कि जो बच्चों के स्कूल में बैठने के जो डेस्क है वो आप महंगे तरीन दामों में खरीद रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी यही बताया है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो खबर है, आई डोंट नो इसकी कितनी रेलेवेंस है, क्योंकि बहुत सारी हद तक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी सीएम सिंध को खत लिख दिया है सर, निशानदेही की है इसकी। देखिए, अगर तो पहली बात, अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है एजुकेशन की, तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो जितना एजुकेशन के लिए स्टैंड लिया जा रहा है, चाहे हमारे मिनिस्टर सरदार शाह साहब ने स्टैंड लिया हो ये अपना सिंगल करिकुलम पे, तो उस पर देखें, हमें फिक्र है अपने नौजवान जनरेशन की। हमें फिक्र है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कल को वो रिग्रेट ना करें कि यार हमारी सिंध गवर्नमेंट ने क्यों स्टैंड नहीं लिया था। जब एक आमिराना हुकूमत अपने एक तरफ का तालीमी निज़ाम लाना चाह रही थी, तो हमारे यहाँ के सिंध की हुकूमत ने क्यों स्टैंड नहीं लिया था? हमने स्टैंड लिया। और हम बाकी अगर किसी चीज में कहीं कोई कोताही है या कहीं कोई ऐसी बात हुई है या कोई ऐसी चीज आई है, तो उस पर जरूर सीएम साहब एक्शन लेंगे। देखिए, सीएम साहब हर किसी भी चीज के लिए वो ये नहीं रखते कि ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बात आ गई है, कोई एक इशू आ गया है, तो ही टेक्स इट वेरी ब्रेवली। और आई होप कि इंशाल्लाह इसको अपने हिसाब से देखेंगे और जो भी होगा वो सबके सामने होगा। तो क्या क्या मतलब क्या एक्शन होगा? जो एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त सरदार शाह है, उनको हटाया किया जाएगा अगर ये मामलात निकलते हैं, ये स्कैंडल निकलता है कि 3 अरब की ये जो टेंडर है वो इस डेस्को की मद में जो जारी हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये कौमी खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा था? देखिए, जाहिर है इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर्ली अगर होगी तो उस पर जाहिर सीएम साहब खुद एक्शन लेंगे और वो जाहिर खुद मैनेज करेंगे, देखेंगे। अगर कहीं से कोई बहुत सारी हद तक तो आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज की जिम्मेदारी आ जाती है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन अंदर खाने में आपके बड़े सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यू नेवर नो कि अगर कोई चीज हुई भी है तो वो की गफलत से हुई है या नहीं हुई है। तो टाइम विल टेल, लेट द इन्वेस्टिगेशन। चले आगे 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 बढ़ते हैं। आपके इल्म में ये भी बात होगी कि लास्ट वीक हुकूमत सिंध ने फैसला किया कि वो स्कूल जहां पर तादाद बच्चों की कम है या जिनकी जो बिल्डिंगें हैं वो खस्ता हाल है, ऐसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनकी तादाद 10,000 के करीब है। हेलो जी, आप सुन सकते हैं मुस्तफा? जी 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 जी। ऐसे स्कूल 10,000 की तादाद है, तो ऐसे स्कूलों को आप लोग बंद कर रहे हैं। आप तो मॉडल स्कूल के कयाम की बातें करते थे सर, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई वजाहत तो दे। आप लोगों ने तो स्कूल खुलवाने हैं, हर कस्बे हर गांव में बच्चों को तालीम देनी है, तो ये आप स्कूल बजाय इसके कि रिन्यूवेट करते, इनको आबाद करते, आप लोग बंद होने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए, स्कूल्स हर गली में, हर नुक्कड़ में अगर आपका स्कूल खुला हो, इससे जरूरी नहीं होता कि उस जगह की लिटरेसी रेट बढ़ी। आप ये प्लीज एक चीज क्लियर रखें कि आपके यहाँ पे, हमारे कराची में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लाइनों से स्कूल लगे हुए हैं, मगर मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे शायद वो उन जगहों पे जाते भी ना उन स्कूल्स में। तो इट डजंट मैटर कि कितने स्कूल्स हैं आपकी गली में, एक स्कूल भी हो वो पूरे एरिया को कवर कर सकता है। तो जाहिर है कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई वजह होगी। ऐसी तो आपका पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इतना बड़ा स्टेप तो नहीं लेगा। और बिलावल साहब और हमारे जो सीएम साहब हैं वो खुद
ہر چیز کی ویجیلنس کرتے ہیں, ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں, تو 10,000 اسکول بڑا نمبر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو ٹوٹلی کوئی بند کر رہے ہوں گے یا اس کو کوئی بغیر کسی وجہ کے کوئی ایکشن لے رہے ہوں گے. ضرور کوئی نہ کوئی اس میں کوئی ریزن ہوگا, کوئی نہ کوئی وزڈم ہوگی. تو آپ کو علم ہے اس چیز کا, نالج ہے اس چیز کی؟ دیکھیے یہ تو اب ایک چیز میں نے بھی سنی ہے, جیسے آپ نے سنی ہے ویسے میں نے بھی سنی ہے. اب ظاہر ہے اس چیز کی جو ڈیٹیل انفارمیشن یہ آتی ہے تو آپ کے سامنے بھی ہوگی, جیسے میرے سامنے ہوگی. آپ تو صحافی ہیں, آپ کو تو ماشاءاللہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے صحافی برادری کے لیے کل ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے میں گئے, انہوں نے ساتھ دیا آپ کے جو وفاقی حکومت جو آپ لوگوں کے بلوچ صاحب سوری فار انٹرپٹ, میں مصطفیٰ بلوچ صاحب سوری فار انٹرپٹ بینگ, آپ پولیٹیشین ہیں اور میں اس میں کل پروگرام کر چکا ہوں اور بڑی ڈیٹیل سے میں نے پروگرام کیا, وضاحتیں طلب کی, میں نے آپ کی نفیسہ شاہ سے میری بات ہوئی. دیکھیں ہوتا ہے اپوزیشن میں تمام لوگ یکجا ہوتے ہیں, لیکن حکومتوں کے بعد رویے, یہ سے پہلے خان صاحب کا بھی یہی رویہ تھا جرنلسٹوں کے ساتھ, صحافی برادری کے ساتھ, کہ ہم آپ کی آزادی کے وہ ہیں علم بردار ہیں, اور آج آپ نے دیکھ لیا. دیکھیں خان صاحب کا رویہ جو اپوزیشن میں تھا یا جو آج ہے وہ تو خیر ان کو وقت ہی بتائے گا, لیکن پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو پیپلز پارٹی صحافیوں کے لیے تب بھی کھڑی تھی جب محترمہ شہید زندہ تھی, انہوں نے بھی صحافیوں کے لیے جب مشرف کے دور تھا تو وہ کھڑی تھی. آج بھی بلاول صاحب کھڑے ہیں, حالانکہ ایک ڈکٹیٹر نہیں ہے, لیکن جس طرح وہ صحافی برادری کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, ہر چیز پہ جو ہے نا وہ سختی اور ایک آمرانہ رویہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی تو کھڑی ہے ساتھ. تو پیپلز پارٹی چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو, پیپلز پارٹی نے صحافیوں پہ کبھی ظلم نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے صحافیوں کے حقوق کبھی نہیں چھینے. تو ہماری تو جمہوری طرز کی حکومت ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے, اور اپوزیشن پہ سب زیادہ سختیاں بھی ہم جھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں وفاقی حکومت کا جو تعلیم کا پروگرام تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ہی نصاب کے تحت بچے پڑھیں گے, تو آپ مطلب سندھ میں فائنلی آپ لوگ اس کو لانچ نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, تعلیم تو ایک ابھی 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک پروونشل میٹر ہے, اور ہمارا ایک رائٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہیں. خان صاحب کے اپنے بچے تو انٹرنیشنل اسکولز میں پڑھتے ہیں, یو کے میں پڑھتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ بڑی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوں گے وہاں پہ, تو وہ کیا اپنے بچوں کو یہاں پہ یکساں تعلیم میں پڑھوائیں گے؟ سر خان صاحب کا بچہ, کہ حضرات سے پوچھے نا. سر خان صاحب کے بیٹے اوبر میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں, تو بہت سارے وزراء اور وزارت عظمیٰ پہ فائز ہونے والے جو پاکستان میں لیڈر رہے ہیں ان کے بچے بھی باہر تعلیم حاصل کر چکے ہیں, لیکن کیا یہ جو انیشیٹو وفاقی حکومت کا ہے موقع دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے جس اسٹینڈرڈ کی, تو اٹس یور چوائس. آپ تعلیم کو آگے لے کے جاتے ہیں, آپ تعلیم کو کسی بھی, میں نے نہیں سنا کس دنیا میں کہیں یہ سسٹم اس طرح ہوا ہو کہ آپ مطلب کس کو آپ جو کتابیں آ رہی ہیں, کتابوں میں جو ایک وہ ان کا جو کور پیج ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں نا, کس طرح پہ ایک جو ماں ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے, جو والد ہے وہ اوپر صوفے پہ بیٹھا ہوا. یہ مائنڈ سیٹ کس کا ہے؟ یہ تو ایک میسوجنسٹ مائنڈ سیٹ ہے نا. یہ تو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہی مائنڈ سیٹ کتابوں میں ڈال رہے ہیں. تو بچوں کو آپ کیا فیل کرا رہے ہیں کہ ایک عورت کمتر ہے, وہ زمین پہ بیٹھے گی اور باپ اوپر بیٹھے گا؟ یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ چیز خان صاحب کی سوچ اور خان صاحب کی پارٹی کی سوچ, یہ اب وہ ان اعمالوں میں نظر آ رہی ہے. تو ہم تو ان کے پیچھے نہیں آئیں گے بھائی. ہماری تو اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, ہماری اپنی ایک مینیفیسٹو ہے, ہم تو اس پہ چلیں گے. کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے, برا لگتا ہے برا لگے. چلے جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بتایا. جی ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم او آر سی, ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے اسلم بھٹو صاحب نے. بھٹو صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. بھٹو صاحب بتائیے گا, جس طرح نہ صرف وفاقی حکومت سنجیدہ ہے اور 3 صوبوں میں یکساں تعلیم کا جو ان کا ایک تھا اسٹانس, اور اب وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن سندھ میں ابھی بھی یکساں تعلیم رائج نہیں کی گئی. 18th امینڈمنٹ کے بعد سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیم صوبے کی جو ہے اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے, ہم اس کو دیکھیں گے خود, لیکن ابھی تک سندھ کے بچے وہ اسی ہی فلو سے جا رہے ہیں, اسی ہی وہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے اس پروجیکٹ کو سندھ میں بھی نافذ کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اہم اور سینسیٹیو ایشو پہ آپ نے ایک او آر سی کمیٹی کے رکن
سے آپ نے تجزیہ لینے کے لیے مجھے بلایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اور اسٹینڈ لینا چاہیے۔ سندھ حکومت کب سے جو آج تک یہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت چل رہی ہے اور تعلیمی جو نظام ہے یہاں پہ، وہ تعلیمی نظام سندھ کے اندر بالکل کلیپس ہو چکا ہے۔ اس وقت سندھ کے اندر جو تعلیمی جو یعنی شہروں کی تعلیم میں اور گاؤں گوٹ کی تعلیم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ بچے جو ہے ہمارے ہونہار بچے جو کہ مستقبل میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ آنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن آج بھی وہ درخت کے نیچے اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے بچوں کے ساتھ، سندھ کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی شروع سے چلتی آ رہی ہے اور اسٹل آج تک یہی چل رہی ہے۔ اور میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میرا تعلق سندھ سے ہے اور میں سندھ کے گاؤں دیہاتوں میں آتا جاتا ہوں، لیکن وہاں پر تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر بھی آج بھی اسکولوں کے اندر جو سندھ کے اندر جو اسکول ہے گاؤں گوٹوں میں وہ اتاکیں بنی ہوئی ہیں ہمارے وڈیروں کی اور ہمارے سیاستدانوں کی اتاکیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور وہاں پر جو ہے وہ شادی ہال بنے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ایجوکیشن پہ ایک ٹکے کا بھی جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دی ہے۔ اچھا تو اسلم، میں یہ سمجھتا اچھا ہوں ٹھیک ہے میں اسلم، یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس طرح سے دور معیار کو اور دوسرے نظام کی تعلیم پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسلم بھٹو صاحب، بینگ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے آپ رہنما ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پر کتنا فرض ہے کہ آپ اس میں بہتری لا سکیں نظام میں؟ آپ کا عوام میں کتنا اسٹیک ہے؟ آپ جو پالیسی یا جو ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت یا وفاقی حکومت، آپ کی ان تمام چیزوں کو کتنا وہ ایکنالجمنٹ رکھتے ہیں؟ کتنی آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کے مینیفیسٹو کو عوام میں کتنی پذیرائی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے مینیفیسٹو کا تعلق ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ایجوکیشن ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور کچھ انسانوں کو حیوان بھی بناتی ہے، اور جس کو ایجوکیشن نہ ملی بھی ہو۔ تو یکسانیت کی بنیاد پہ فاروق ستار بھائی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اور انہوں نے جو ان کے وسائل، ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا اقتدار نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، ہاں ہم اپنی کیپیسٹی میں رہ کر ہم بالکل یہ ہم لکھت میں بھی ہم نے سندھ حکومت کو بھی دیا ہوا ہے، وفاقی حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تعلیمی معیار کو بلند رکھنا ہے، تعلیمی معیار کو آگے لے کر جانا ہے تو اس میں آپ کو تبدیلیاں لانی ہوگی۔ آپ کے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے برابر والا بچہ پیری ڈریس پہن کے، چپل پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹے پرانا بستہ لے کر جب اسکول جاتا ہے، اور اس کے برابر والا بچہ جو ہے وہ اگر ایک اچھی گاڑی میں اور ایک اچھی ہائی ایجوکیٹڈ اسکول کے اندر اور بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول ٹائپ کے اسکولوں میں اگر جاتا ہے تو یہاں پر بچوں کی نفسیات سے بھی کھیلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے اس معاملے میں سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے بچوں کی کہ ہماری بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ کنٹونمنٹ الیکشن بھی ہوئے، آپ لوگوں کے بھی کینڈیڈیٹ تھے، کتنا آپ کو ٹرن اراؤنڈ آپ نے دیکھا اور آگے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ او آر سی کا؟ دیکھیں، او آر سی کا جو فیوچر میں جو دیکھ رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ہمارے او آر سی کے تنظیمی بحالی کمیٹی کے کوئی اس میں الیکشن میں کنٹیسٹ ہم نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہم نے کسی کو ٹکٹ دیا تھا۔ ہاں، ہم نے حمایت ضرور کی تھی اور ایسے اچھے اور صاف ستھرے کی ہم نے حمایت کی۔ وہ آپ کے حمایتی یافتہ جو لوگ تھے بھٹو صاحب، وہ سکسیس ہوئے؟ دیکھیں، ہمارے حمایتی یافتہ جو لوگ تھے، جو خاص طور پہ حیدرآباد میں جو کینڈیڈیٹ ڈاکٹر فاروق ستار اور ہم لوگ وہاں موجود تھے، گراس روٹ پہ موجود تھے۔ دیگر پارٹیاں جو تھی وہ گراس روٹ پہ نہیں تھی۔ 7-7 6-6 گھنٹے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور کارکنان گلی کوٹوں میں اور بالکل علاقوں میں نکل گئے تھے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ وہی والا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری این پی ایم کو کراچی کے اندر دیکھیں کتنا جھٹکا لگا اور حیدرآباد میں دے دیا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں ایز اے بینگ ایک ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی ہمارے ہاتھ سے بالکل چھین دیا گیا۔ 2018 کا جو سلسلہ جاری تھا تو وہ آج بھی اس تسلسل کو قائم رکھا گیا ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کریں گے؟ کیا ویلیو ایڈ کریں گے؟ دیکھیں، ہم اس کے اندر زیادہ تر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور ہماری او آر سی کی کمیٹی جو ہے اس پہ سنجیدگی سے ہم بیٹھیں گے اور ہماری بھرپور کوشش ہے۔ دیکھیں، ہم تقسیمیت میں کل چاہتے تھے نہ آج چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے او آر سی کے پلیٹ فارم پہ اگر کینڈیڈیٹ اگر ہم وہاں پہ نومینیٹ کرتے تو لا مالا ہمیں پتا تھا کہ ووٹ تقسیم ہوگا،
اور ہمیں اس چیز کا بھی احساس تھا کہ کراچی میں تو ان دوستوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو آج خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو 80 سیٹوں پہ سے اگر 3 سیٹیں کراچی میں ملتی ہیں اور حیدرآباد کی جو صورتحال ہے اس وقت، جو گراس روٹ پہ اور گراؤنڈ پہ جو ریئلٹیز ہیں، اس میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ 200 اور 126 اور 300 ووٹ پہ جیت کے آ کے کہتا ہے کہ یہ ہماری جیت ہے، تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلم بھٹو صاحب، آپ تنظیمی بحالی کمیٹی کے رہنما تھے، آپ نے اپنا موقف پیش کیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس وقت میں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ممبر صوبہ اسمبلی غلام جیلانی صاحب نے۔ جیلانی صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بات کر رہے تھے ہم ایجوکیشن پہ، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت سردار شاہ اس کے منسٹر ہیں اور سندھ میں تیسری بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈل اسکول کے قیام کی بات کی جا رہی تھی سندھ حکومت کی طرف سے کہ ماڈل اسکول ہم ہر چھوٹے بڑے شہر میں بنائیں گے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب اسکول بند ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو مخدوش عمارتیں ہیں جن اسکولوں کی، ان کو رینیویٹ کیا جائے، بنایا جائے، بجائے اس کے کہ بند کیا جائے؟ تو آپ لوگوں نے اس پہ کیا آپ کا موقف ہے ایم کیو ایم پاکستان کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ 6000 اسکول بند کرنے جا رہے ہیں، ان پہ جو گزشتہ 13 سالوں سے ان کی سیلری بھی جا رہی ہے، ان کا سب کچھ جا رہا ہے، تو اس وقت گورنمنٹ کہاں تھی جب 13 سال سے ان کے اوپر اربوں روپے جو ہے سیلری کی صورت میں، اس کی مینٹیننس کی صورت میں، اور ان پہ خرچ ہوئے؟ جب اسکول ہے ہی نہیں، اس کی بلڈنگ کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ پیسہ کہاں گیا؟ اتنی بڑی کرپشن یہ ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ اور وزیر تعلیم صاحب جو ہے، اس سے پہلے سعید غنی صاحب تھے، جو مشہور ہے ماشاءاللہ اس قسم کی تمام جو ہے حرکات کرنے میں کہ جتنا کرپشن کیا جائے پیپلز پارٹی میں اتنا کم ہے، تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے لیے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے 6000 اسکولوں کو جو ہے، اگر 6000 اسکول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر اسکول میں اگر 2 ٹیچر ہوئے، ایک مالی ہوا، ایک چوکیدار ہوا، ایک جو ہے آپ کا اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوا، تو یہ سارے ملا کے تقریباً ایک اسکول کے اوپر جو ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا یا 3 لاکھ روپے کا خرچہ مہینے کا جو ہے آتا ہے، تو اس کو 6000 سے اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو منتھلی جو ہے وہ اربوں روپے میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے کہ اس کے اوپر یہ بند تو بعد میں کریں، پہلے ان سے جو ہے، میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ سموٹو ایکشن لیں کہ یہ 13 سال سے یا 15 سال سے جو اسکول چل رہے تھے، تو یہ کس کو سیلری جا رہی تھی، کون اپائنٹ تھا یہاں پہ جب ان کے اسکول کا وجود ہی نہیں ہے؟ اور کل سردار صاحب نے جو ہے اسمبلی میں کہا کہ جی یہ نام نہاد اسکول تھے، تو بھائی 13 سال سے تو آپ کے پاس گورنمنٹ ہے نا، تو یہ 6000 اسکول جب سے بند کیوں نہیں کریں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو چاہوں گا اس پہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے سموٹو ایکشن لے اس پر۔ ٹھیک ہے، ایک اور اسکینڈل گردش کر رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی خط لکھا ہے سی ایم سندھ کو کہ ڈیسکو کی مد میں 3 ارب سے زائد کا ٹینڈر منظور کیا گیا ہے کہ جو خریدی جائے گی، لیکن اس کی جو قیمت ہے ایک ڈیسک کی وہ تو 2700 سے 3000 ہے، لیکن ٹینڈر میں 23000 سے 29000 تک کا فگر ہے۔ تو یہ بھی اسمبلی میں موضوع زیر بحث ہوگا کہ یہ قومی خزانے کو کیا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹینڈر ممکنہ طور پر سعید غنی صاحب جب ایجوکیشن منسٹر تھے۔ ساجد بھائی، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے، آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ 2018، 19 اور 17 میں جو ہے جو ڈیسکیں پرچیز کی گئیں، ان کے ریٹ 4000 سے شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر 10% بھی ہر سال آپ جو ہے وہ لگا لیں گے مہنگائی کا، یا 15% بھی، تب بھی جا کے 2021 میں جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 6000 روپے کی ایک ڈیسک بنتی ہے، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، لیکن کرپشن کا جو حال ہے، جو انہوں نے پورے کراچی کو اور پورے سندھ کو موہنجو داڑو بنانے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے، یہ ایک ڈیسک جو ہے وہ 27000 روپے میں پرچیز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 325% کا جو اضافی پیسہ ہے اس شہر کراچی سے لوٹا گیا ہوا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، سی ایم سندھ کو خط لکھا گیا ہے، حکومت سندھ اس پہ کیا ایکشن لے گی؟ کیا ان لوگوں کو جن کے وقت میں یہ کیا گیا ان پہ کوئی حکومت ایکشن لے گی، یا آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ دیکھیں ہم تو اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ ابھی جو جمعے کو سیشن ہے اس سے بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے اسمبلی میں، اور میں پھر ایک دفعہ چیف جسٹس پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس کی انکوائری بٹھائی جائے، نیب کے حوالے کیا جائے ان کو، لیکن اس طرح نہ کیا جائے کہ وہ پلی بارگیننگ کر کے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں۔ 325% اضافی جو ہے یہ ایک ڈیکس کے اوپر لے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے تقریباً میرے جو نالج میں آیا ہے کہ 3 سے 5 ارب روپے کا جو ہے ٹینڈر کیا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس پورے صوبے کو اور خصوصاً کراچی شہر کو جو ہے وہ کھنڈر بنانا ہے، اور تعلیم کے نام پہ جس طریقے سے لوٹ مار ہے، کوئی جو ہے پرائیویٹ اسکولز کا انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ 10 سے 20% جو ہے وہ کورونا میں ریلیف دیں گے، لیکن کہاں ان کی کس سے بارگیننگ ہوئی، کون سے پرائیویٹ اسکول کے مالکان تھے، آج تک کسی ایک پہ انہوں نے چالان کیا نہیں کرا۔ وہی غریب کا بچہ جو 4000 اور 5000 روپے فیس دے رہا تھا آج بھی وہی دے رہا ہے، پورے 1.5 سال میں کسی کو 5 روپے کا انہوں نے ریلیف نہیں دلوایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں نا، تو ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ شہر کراچی میں یا اندرون سندھ جو ہے وہ بچہ پڑھے گا، جو بچہ پڑھے گا تو ان کے برابر بھی کھڑا ہوگا۔ تو ان کی یہ سوچ ہے کہ نہ بچے کو پڑھنے دیا جائے، نہ وہ آگے ہمارے برابر کھڑا ہوگا، اور اسی پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور پانی سے اور بجلی سے اور ایجوکیشن سے جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پیسے سے محل بنائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی، آپ کا تعلق MQM پاکستان سے تھا، اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔